बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक बहुत बड़ी खबर, और वो जो शादियाने बजा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमल के लिए काफ़ी नहीं बल्कि ये रद्दी की टोकरी में जाएगा, और ये 2-3 का फैसला नहीं, ये 3-4 का फैसला है, ये 3-5 का फैसला है, ये 4-5 का फैसला है। इस बहस में उलझा के रख दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना जरूरी है, और उसमें डिले जो है वो मिनिमम किया जाए, मिनिमम शॉर्टेस्ट डेज होने चाहिए, कम अज कम वक्त ज़ाया किए बगैर इलेक्शन का इनकाद किया जाए। और बिल आखिर मैंने आपको कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह हुक्म दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने पहले दिन फुर्ती दिखाई कि आम के इंतखाबात के लिए जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए। लेकिन फिर कुछ वज़रा ने, और लीगी वज़रा ने, खासतौर पर लीगी वज़रा ने उनको ये काम करने से रोका था, मना किया था, और फिर मीडिया टॉक में आके, मीडिया शोज में आके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पे असरअंदाज होने की कोशिश की, और फिर ऑनरेबल जजेस को भी, खासतौर पे ऑनरेबल जजेस को भी निशाना बनाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस वक्त उस पर मोहर तस्दीक मजीद सख्त हो गई जब लाहौर हाई कोर्ट ने भी मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया, और पेशावर हाई कोर्ट ने भी मामला को डिस्पोज ऑफ कर दिया, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका है, इसलिए उस पर अमल किया जाए, अगर उस पर अमल नहीं होता तो फिर हमसे रजू करें। इसलिए जनाब बिल आखिर सिर्फ अभी 48 घंटे गुजरे हैं। 48 घंटों के अंदर अंदर आज तीसरा दिन है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आए हुए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये बात बता दी गई थी कि अगर उन्होंने ये फैसला ना किया, अगर उन्होंने इंतखाबात के इनकाद के लिए प्रोसेस शुरू ना किया और तारीख तजवीज़ ना की, तो इसका मतलब है कि वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं, और फिर पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो घर जा सकता है तौहीन अदालत के जुर्म में। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके दीगर अरकान, जाहिर है उसके बाद एक ट्रायल होना था तौहीन अदालत के जुर्म में, और उसके बाद जो कुछ होना था वो हम सबको अंदाजा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत हिम्मत का मुजाहरा किया था, अदलिया ने बहुत ताकत का मुजाहरा किया था, और तमाम तर धमकियों के बावजूद, गालियों के बावजूद उन्होंने आइन की पासदारी का अलम बुलंद रखा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ईवान सदर ममलिकत को पंजाब के लिए लिखा था, पंजाब की तारीख के लिए एक बाकायदा तौर पे, तहरीरी तौर पे उनको एडवाइस की और उन्हें तजवीज़ की। तारीख 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान उन्होंने कहा था कि कोई भी तारीख, और ये भी कहा था कि इतवार का दिन हो तो ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा ईद के बाद का दिन ये तजवीज़ किया गया, क्योंकि ये बहस शुरू हो गई थी। फिर रमज़ान कार्ड खेलना शुरू कर दिया था, मजहब कार्ड खेलना शुरू कर दिया था, और उसके बाद आखिरी आना था एतकाफ कार्ड, क्योंकि इन्होंने कहना था कि जनाब, कहना शुरू कर दिया था कि रमज़ान में तो नहीं हो सकते, और मुझे समझ नहीं आती कि ये 5 दिन आगे और 5 दिन पीछे ये इतना इलेक्शन से क्यों घबरा रहे हैं, कि जितने दिन डिले हो जाए ज़्यादा बेहतर है। बिल आखिर सदर ममलिकत ने जो 30 तारीख थी, 30 अप्रैल बरोज़ इतवार, इलेक्शन की तारीख जो है वो उसकी मंजूरी दे दी है। अब पंजाब में पंजाब असम्बली के इंतखाबात, पंजाब में पंजाब असम्बली के इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। और इसी तरीके से अब खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि गवर्नर पंजाब ने तारीख देने से इनकार कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि मैंने तो असम्बली तोड़ी नहीं, इसलिए वो उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दे दी थी कि आप फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ऐसी सूरत में तारीख ले लें, तारीख उनको तजवीज़ करें और मुशावरत करें और ये मसला हल करें। और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने तारीख देनी है, लिहाजा उनको भी तारीख देना पड़ेगी, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब इसके साथ साथ हो क्या रहा है कि आखिर क्यों माने हैं जनाब कि तारीख देनी चाहिए और तारीख बिल्कुल होगी, और ये सारे का सारा यू टर्न क्यों हुआ है? वरना तो वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब, अता तारड़ साहब, वजीर दाखिला साहब और वजीर आजम साहब, सबके सब, मरियम साहिबा, तलाल चौधरी साहब, एक पूरी की पूरी एक गर्दान थी, और वो गर्दान ये थी कि ये तो फैसला नहीं मानने वाला। लेकिन वो फैसला था, वो हुक्म था, वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, और वो इख्तलाफी नोट भी इनफैक्ट उन्होंने बाद में पढ़ा होगा, इसलिए वो जैसे हर केस में हुआ ये है कि पनामा के बाद जितने भी अदालती फैसले आए हैं, इन्होंने हर फैसला जो है पढ़े बगैर और उसको समझे बगैर कबल अज़ वक्त मिठाइयाँ तकसीम कर देते हैं, और बाद में जब फैसला पढ़ते हैं और पता चलता नहीं ये तो फैसला हमारी जोड़ों में बैठ गया है,
اور یہ فیصلہ ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تو آئین کی پاسداری کا علم بلند کر رہا ہے، تو اس کے بعد ان کو سمجھ آتی ہے اور مٹھائیاں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آج وہ مٹھائیاں بھی تقسیم، جو مٹھائیاں کھانے کی کوشش کی گئی تھی وہ واپس اگلی جائیں گی، اور یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ فیصلہ حقیقت میں کیا تھا۔ اور دو آنریبل ججز جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، وہ اختلافی نوٹ بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ آپ 90 روز میں انتخابات نہ کروائیں اور بالکل آپ سو جائیں اور آئین کی کتاب کو بند کر کے رکھ دیں۔ بہرحال یہ فیصلہ ہو چکا، لیکن اس کے بعد اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا، یہ ہے اصل مرحلہ۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرالل کچھ خبریں آ رہی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ کم و بیش ضمنی الیکشن روک دیا گیا ہے، اور چند سیٹوں کی بات رہ گئی ہے۔ قومی اسمبلی کے جو حلقے ہیں، 123 حلقے انہوں نے خالی کیے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے استعفے منظور کیے تھے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ استعفے منظور نہیں کرنے، پھر انہوں نے یکدم جب پی ٹی آئی نے واپسی کا اعلان کیا تو استعفے منظوری کا اعلان کر دیا، ضمنی الیکشن روک دیا ہے، اور تمام کم و بیش تمام، اور صرف جو 16 یا 19 مارچ والا جو ہے اس پہ ابھی بحث ہو رہی ہے، وہ چند سیٹیں ہیں کہ اس کا روکا جائے یا نہ روکا جائے، کیونکہ وہ بھی باقی جماعتوں نے کیا ہوا ہے، بائیکاٹ کر دیا ہے، صرف پی ٹی آئی لڑ رہی ہے۔ اور تمام کے تمام ضمنی الیکشن بھی روک دیے گئے ہیں قومی اسمبلی میں، اور بلکہ ضمنی الیکشن روکنے کے علاوہ کچھ کے تو نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیے گئے ہیں، وہ سسپینڈ کر دیے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے بھی واپس لے لیے، اور 32 اراکین قومی اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی واپس ہو چکا ہے، وہ بھی معطل ہو چکا ہے، لیکن ان کو قومی اسمبلی میں داخلے کی اجازت ابھی تک نہیں دی جا رہی، پارلیمان میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی، کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں یہ فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن بالآخر ان کو بھی وہ فیصلہ ماننا پڑے گا۔ اس کی ریزن ہے کہ 32 اراکین جب جائیں گے، کیونکہ اگلی کہانی جو اگلی ڈیولپنگ سٹوری ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہی 32 ارکان انٹر ہوں گے تو لیڈر آف اپوزیشن راجہ ریاض صاحب کی چھٹی ہو جائے گی، اور پی ایس سی کے چیئرمین ہمارے دوست جو ہیں نور عالم خان، وہ بھی اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، دونوں دوست جو ہیں وہ سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور وہاں پہ اوریجنل پی ٹی آئی اپوزیشن آ جائے گی، اور اس کے بعد اگلا پروسیس شروع ہونا ہے۔ وہ پروسیس شروع ہونا ہے، ایک تو چیئرمین نیب رکھنا چاہ رہے ہیں فوری جانے سے پہلے، اور راجہ ریاض صاحب کے ساتھ مشاورت سے ہی رکھنا چاہ رہے ہیں، اس پہ بھی ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے کہ جناب یہ جو اپوزیشن ہے یہ 2 نمبر اپوزیشن ہے، یہ فلور کراسنگ والی ہے، اس لیے اس پروسیس کو روکیں، اور جب ریئل اپوزیشن لیڈر آ جائے تو اس کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے۔ تو وہ بھی ہائی کورٹ نے اس پروسیس کو بھی کہ اس کیس میں بھی رپورٹ مانگ لی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ چیئرمین نیب کا معاملہ جو ہے وہ ہو سکے گا فائنل، اور وہ چیئرمین نیب کی تقرری اب ہو سکے گی راجہ ریاض صاحب کے ساتھ مل کے۔ دوسرا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے قومی اسمبلی، یعنی کہ قومی سطح پہ قومی اسمبلی تحلیل ہونی ہے، قومی اسمبلی تحلیل ہوگی، زیادہ چانسز یہی ہیں، 99% چانسز ہیں کہ قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور الیکشن کی طرف بڑھا جائے گا، اور اگر الیکشن نہیں ہوا تو پھر کچھ اور ہوگا، کیوں کم از کم یہ سیٹ اپ جو ہے وہ رہتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یہ سیٹ اپ برقرار نہیں رہ سکے گا۔ اس لیے بھی لیڈر آف اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کا اوریجنل ہونا چاہیے، اور زیادہ وہ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا گیا ہے، ان کا لیٹر بھی اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں پہنچ چکا ہے، اور کہا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ ہیں ہمارے لیڈر آف اپوزیشن، لیکن اس خط کو بھی انٹرٹین نہیں کیا جا رہا اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کی طرف سے، یہ بھی ایک لڑائی چل رہی ہے۔ بہرحال جو سارے کے سارے معاملات اب ہو رہے ہیں کلوزنگ سیریمنی کی طرف یہ جا رہی ہیں، ساری چیزیں کلوزنگ سیریمنی کی طرف جا رہی ہیں، اور ضمنی الیکشن قومی اسمبلی کا روک دیا گیا ہے، اور 32 ارکان کی واپسی کا حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان ہیں، وہ واپس جائیں، قومی اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں، اور لیڈر آف اپوزیشن آئے گا۔ اس کے بعد پھر جو زیادہ امکانات ہیں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ ملاقات کافی میننگ فل تھی۔ اس سے پہلے جو آرمی چیف کو چیک برانچ نے جو ان کو ایڈوائز کیا تھا، جو ان کو بریف کیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، تو انہوں نے یہی کہا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ جس سپریم کورٹ کے فیصلے سے انحراف ممکن نہیں ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہ صرف الیکشن کروانے کا حکم دیا ہے بلکہ تمام اداروں کو پوری حکومتی مشینری کو، ریاستی مشینری کو اس کے تابع رہنے کا بھی پابند کیا ہے کہ الیکشن کے انعقاد کے لیے تمام ادارے اس کی معاونت کریں گے، لہٰذا اس سے راہ فرار ممکن نہیں، یا اس سے
انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لیگل ٹیم نے، لیگل ایڈوائزرز نے آرمی چیف اور ملٹری لیڈرشپ کو بریف کر دیا تھا، تو لہٰذا اس کے بعد یہ کام شروع ہو چکا۔ کل ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کی، اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خط تحریر کر دیا ہے۔ اب یہ 30 اپریل کی تاریخ مقرر ہے، اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کی آ جائے گی، لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ اس کے علاوہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ایک خبر بہت اچھی خبر ہے، وہ ضرور سنیے گا۔ ایک طرف سے یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف، رانا صاحب جو ہیں وہ، رانا صاحب، مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب، یہ سارے کے جو ہیں، شہباز شریف صاحب، یہ سب مل کے وہ کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے ذرا پی ٹی آئی کو ستیہ ناش ہم نے کرنا ہے، اور ان کے خلاف اتنے مقدمات درج کروانے ہیں کہ ان کے سب لوگوں کو ہم نے جیلوں میں ڈالنا ہے، ناقابل ضمانت وارنٹ 7-8، یہ اس طرح کے ساری چیزیں یہ لگانی ہیں۔ خبر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک درخواست دی گئی ہے، اور مسلم لیگ نواز کی طرف سے دی گئی ہے، مبینہ طور پہ ذرائع کے حوالے سے یہ خبر چل رہی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے مسلم لیگ نون نے کہ جو شیئر سے ملتے جلتے انتخابی نشان ہیں وہ الاٹ نہ کیے جائیں، بلکہ وہ بلاک کر دیے جائیں، اور چونکہ وہ شیئر سے مماثلت رکھتے ہیں اس لیے ایسا نہ کیا جائے۔ اور وہ نشان کون کون سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ شیر کے ساتھ، شیر چونکہ مسلم لیگ نواز کا ہے اس لیے شیر تو ہمارا نشان ہے، لیکن آپ کسی کو بکری بھی نہ الاٹ کریں، آپ کسی کو ہرن کا بھی، اور نہ ہی کسی کو گائے کا، اور نہ ہی کسی کو ریچھ کا نشان الاٹ کریں۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئے ہیں کہ جناب اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، شیر سے مماثلت والے جانور جو ہیں تو وہ نہ کریں۔ اور وہاں پہ بڑی دلچسپ بحث ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ شیر اور بکری کی مماثلت کب سے ہو گئی؟ شیر اور ریچھ کی مماثلت کہاں سے ہو گئی؟ شیر اور گائے کی مماثلت کہاں سے ہو گئی؟ اور شیر اور ہرن کی مماثلت کہاں سے ہو گئی؟ یہ نہیں سمجھ آئی آپ نے کہ کیسے کہہ دیا؟ ہرن اور بکری کی مماثلت تو ہو سکتی ہے، شیر اور گائے کی کہاں سے ہو گئی؟ شیر اور بکری کی کیسے ہو گئی؟ اور یہ ایک بودھی دلیلیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو خوف ہے ہارنے کا، اور ہارنے کا خوف اس لیے ہے کہ روز روشن کی طرح رزلٹ نظر آ رہا ہے، تمام سب کو نظر آ رہا ہے کہ رزلٹ آنا کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سویپ کرنا ہے، کلین سویپ کرنا ہے۔ اس میں اب بحث نہیں ہے کہ 2/3 ہے یا کتنی ہے سیٹیں، کتنی لیں گے، 80% لیں گے، 70% لیں گے، 60% لیں گے، یہ کوئی کوشچن نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی میں بآسانی پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے، بآسانی جیت رہی ہے۔ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں بآسانی جیت رہی ہے، اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ اس وقت ہاٹ کیک ہے، وہ بلینک چیک ہے، یہ جس کے پاس ٹکٹ ہے وہ جہاں بھی ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہے، وہ تھانے میں بیٹھا ہے، اس کو جہاں مرضی رکھا ہوا ہے، وہ حلقے میں گیا نہیں گیا وہ جیت جائے گا۔ تو یہ نوبت ہے اس وقت، یہ گراؤنڈ ریئلٹی، زمینی حقیقت یہی ہے۔ ان زمینی حقائق سے اب چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اب اس پہ آ گئے ہیں کہ شیر اور بکری ایک ہو گئے ہیں، شیر اور ہرن ایک ہو گئے ہیں، شیر اور گائے ایک ہو گئے ہیں، شیر اور ریچھ ایک ہو گئے ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب لطیفہ ہے۔ بہرحال میری اطلاع کے مطابق جناب یہ پورے کا پورا جو ڈھانچہ ہے وہ گھر جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں، ابھی کچھ دن اور باقی ہیں، دیکھتے جائیے آگے ہوتا ہے کیا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور مقدمہ بھی آیا ہوا ہے، اس کی ڈیٹیل آگے جا کے بتائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔